अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान की सरजमीन से इंटरनेशनल टेररिज्म की जो एक्सपोर्ट है इसका सिलसिला जारी है और इस हवाले से दुनिया भर से कंसर्न सामने आना शुरू हो गए हैं और दुनिया भर में जहां जहां अफगान नेशनल्स के ज़रिए डिस्टेबलाइजेशन आ रही है उस वहाँ वहाँ से ये शिकायत मौसूल हो रही है और ये बातें आ रही हैं कि अफगान नेशनल जो है वो दुनिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का मरकज़ से दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने का मरकज़ है। इस हवाले से एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो मुसलसल तौर पर आलमी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब से ये जो नई जो रजीम जो है वो तालिबान जो रजीम वहाँ पर इम्पोज़ हुई है, जिन्होंने एक्युपाई किया हुआ है वहाँ की हुकूमत को, 2021 के बाद से सूरत हाल ये हो गई है कि तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किए गए वादों के बरक्स अफ़गानिस्तान की जो हुक्मरान हैं, आर्ज़ी हुक्मरान, उनकी जानिब से मुसलसल तौर पर ऐसे गैर रियासती अनासिर को वहाँ पर पनाह दी जा रही है जो दुनिया भर के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का ज़िम्मेदार हैं और उन्होंने वो कार्रवाइयाँ की होती हैं, या बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द अनासिर हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के लिए इंतहाई वांटेड है और उनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में पनाह दी गई है, जिसमें अलकायदा हो, दाइश हो या दीगर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनका वहाँ पर न सिर्फ उनको ठिकाने हैं बल्कि रियासी लेवल पर उनको पैट्रोनेज भी मिल रही होती है और उनको तमाम तर सहूलतकारी मिल रही होती है और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनको वहाँ पर हर किस्म की सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो अभी हमने देखा कि वाशिंगटन में जो वाक़या हो गया उसके बाद से ताजिकिस्तान के सरज़मीन के अंदर जो कार्रवाई हुई, उसके हवाले से उसके बाद से जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं वो बहुत खुलकर सामने आ गए हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसी की एक कड़ी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो ताजिकिस्तान की साइट पे जो हमला हुआ था गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से, जिसके नतीजे में ये ड्रोन हमले में जो 3 चाइनीज़ जो नेशनल्स थे उनकी हलाकत हो गई थी, उसके बाद से न सिर्फ ताजिकिस्तान की जानिब से बड़े कंसर्न शो हो गए बल्कि ताजिकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये अफ़गानिस्तान को मुसलसल तौर पर ये कहा जाता रहा है कि वो अपनी सरज़मीन ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके, लेकिन मुसलसल वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जो करीबी जो इलाके हैं वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ताजिकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी इस हवाले से जो अफ़गान गवर्नमेंट है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है, उनकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, ख़ास तौर पर उस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ था उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हम इसके हवाले से तमाम तर जो हेल्प होती है, जो मदद होती है, जो तमाम तर मालूमात की ताउन है वो करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने कॉन्सर्न शो की है कि इसकी तहकीकात के हवाले से हम तमाम तरह के ताउन करने के लिए तैयार है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो उन एक्टर्स की जानिब से की गई है जो अफ़गानिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। तो बहरहाल अब अफ़गानिस्तान को बदनाम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी एक्टर को एक्टिवेट होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द अनासिर की पनाहगाहें मौजूद हैं, सेंचुरीज़ मौजूद हैं, हमने देखा कि अलकायदा के चीफ तक वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मैयत वहाँ से उठाई गई। तो आप फिर दुनिया के ऊपर उंगलियां उठाने से तो बात नहीं बनेगी। जो अमेरिका के अंदर जो वाक़या हुआ न्यूयॉर्क वाशिंगटन के अंदर, जिसमें वाइट हाउस के इंतहाई करीब अफ़गान नेशनल ने जो नेशनल जो गार्ड्स के 2 अरकान को उन्होंने शूट किया था, जिनमें से एक की हलाकत हो गई, दूसरा अभी मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। उसके बाद से हमने कल भी अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड के लिए अमेरिका के दरवाज़े बंद हो गए हैं। अभी आज की जो खबर ये है कि मुकम्मल तौर पर ये जो वीज़ा रजीम है, ख़ास तौर पर जो अफ़गान नेशनल्स है उनके लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है, उनको बंद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसकी ऐलान कर दिया गया है, उसको अपने साइंस के साथ उस पर दस्तखत मोहर सब्त कर दी गई है कि अब अफ़गान नेशनल जो है वो अमेरिका नहीं आ सकते। गो कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अभी पाबंदी लगाई है ये फ़िलहाल आर्जी है, लेकिन
ساتھ ساتھ جو امریکہ کی جو شہری دفاع ہے، جو شہریت کے جو مراکز ہیں، اور وہ ان تمام نے بھی جتنے بھی ویزے کے حوالے سے درخواستیں تھیں ان کو بھی منسوخ کر کے فائنلی ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اب جو ہے افغان نیشنل جو ہے وہ امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو شہری تھے ان کے لیے ایک خواہ مخواہ کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے لیے بھی امریکہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ دوسری طرف تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ سین ڈیگو ہو یا پھر واشنگٹن کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، کچھ تحقیقات کا دائرہ جو ہے افغانستان تک بھی بڑھا دیا گیا ہے، چونکہ یہ ڈوئل ایجنٹ تھا، یہ افغان جو آرمی تھی اس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا، سی آئی کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے، تو اس کے جو کانٹیکٹس تھے وہ کس حد تک چاہے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے حوالے سے کس حد تک ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تھا، لامالا ان کے ساتھ بھی ان کا تعاون ہو سکتا ہے۔ تو امریکی جو ایف بی آئی کے جو ایجنٹس ہیں وہ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تانے بانے کہاں تک جڑ سکتی ہیں۔ اس کو 9/11 جیسا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر، چونکہ یہ بالکل وائٹ ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی ہو گیا ہے، تو لامالا وہ اس کو 9/11 جیسا واقعہ سمجھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کے جو کنسرنس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے جو آگے آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے افغانستان کی جو سرزمین ہے، افغانستان کے جو عام عوام ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑنے کا بھی امکانات موجود ہیں۔ ابھی اس حوالے سے آج جو ہے ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی سینئر صحافیوں کے حوالے کے ساتھ جو ایک پریس ان کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر تھی، اس کے حوالے سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس کی بھی مندرجات آج انہوں نے جاری کی ہیں، جس میں خاص طور پر یہ جو افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں سے دہشت گردی کو جو جس طریقے سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی مکمل سہولت کار ہے، اور افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے مراکز اور قیادت ہے، اسلحہ اور فنڈنگ ملتی ہے، اور افغانستان کے سامنے تمام ثبوت پاکستان کی جانب سے رکھے گئے ہیں جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ افغانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، آج بھی وہاں پر غیر ریاستی عناصر کو پالا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ افغان عوام سے نہیں، افغان طالبان رجیم سے ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور افغانستان کے جو مظلوم عوام ہے جو ایک عرصے سے اسی طرح کے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے مشق کے ستم بنے ہوئے، ان کے ساتھ پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ ایسے دہشت گرد عناصر کے ساتھ اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ ہے، اور ان کے ہینڈلرز کے ساتھ ہے، جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے مسلسل وہاں سے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہ ہے، اور دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی جانب، تو مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر ابھی اس وقت گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے جو اہم ترین خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے جس طریقے سے جو چاہا تھا 12 روزہ جنگ کے جو وہ ثمرات چاہ رہے تھے، وہ ثمرات ان کو ملے نہیں، بلکہ ان کو تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ہر طرح کے سیناریوز کے لیے تیار ہیں، ہم اب ایسی رجیمز کے لیے کسی صورت ہم ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ملک جو ہے وہ جس نے یوکرین کو لاکھوں ڈالر اربوں ڈالر دے کر اس نے رشیا کے خلاف جنگ پر جھونک دیا، اور اب جو ہے وہ پے در پہ شکست کے بعد اسی یوکرین کو وہ سرنڈر کرنے کے لیے 28 نکات کے اوپر ایجنڈا ان کو دے رہا، تو ایسے ایک ملک کے ساتھ کیسے ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے جو کہ دوست کو ہی کاٹتا ہے؟ یعنی ایسا سانپ ہے جو اپنے ہی دوست کو، اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی پالنے والوں کو، دودھ پلانے والوں کو وہ کاٹتا ہے۔ یعنی یوکرین کو اس نے انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور اب یوکرین کو یہ کہہ رہا کہ آپ سرنڈر کر لیں، تو آپ اپنے دوست کو ہی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے شکست خوردہ ممالک میں سے ایک ہیں، تو آپ نے یہی شکست جو ہے وہ 12 روزہ جنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ہمارے ساتھ کھائی، اور جو
مٹیریل نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، وہ ناقابل تعافی ہے۔ ہمیں بھی نقصان پہنچا، لیکن ہمارا جو نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان دونوں ممالک کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی پریسٹیج کا نقصان ہو گیا، ان کو مالی نقصان ہو گیا، ان کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں سے شکست لے کر ان کو جانا پڑا ہے۔ ایران کے جو سپہ پاسداران انقلاب کی جو فورسز ہیں، انہوں نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہماری جو فوجی تیاریاں ہیں وہ ہر طرح سے جاری ہیں، اور ہم کسی بھی سیناریو کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمارے اوپر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پچھلے تمام جو جنگ ہیں ان سے ہٹ کر ہم جواب دے دیں گے، اور اس دفعہ ہمارا جو سٹرائک ہوگا وہ سٹرائک اور حتمی سٹرائک ہوگا۔ اس کے علاوہ ابھی ایک ویژولز بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں، جس میں ایران کی جو سجیل میزائل کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی تھی، یاد ہوگا اگر ہمارے ان ولاگز کو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے ولاگ میں سجیل میزائل کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب انہوں نے سجیل ڈرون جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک ڈرونز ہے ان کا تجربہ کیا ہے، اور اس کی ویژولز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہو رہے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سجیل ڈرون ہے وہ کس طریقے سے اپنے اہداف کو فضا کے اندر وہ ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم قسم کا، ریئر قسم کا ایک انہوں نے تجربہ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ابھی اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ آنے والے دشمن کو بہت ہی کرارا قسم کا جواب دے سکتے ہیں، اور اس کو اس کے توقعات سے کہیں بڑھ کر جواب دیتے ہیں۔ یہ جو اس حوالے سے ایران کے جو ملٹری پریپیئرڈنیس ہے، اس کے حوالے سے اسرائیل کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ابھی نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے، اسرائیل یوم ہوں، حریٹس ہوں، ان کی جانب سے بھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ ایران جو ہے ایک بہت بڑے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ جو اپنے میزائل سسٹم کو، اپنے دفاعی نظام کو بہت تیزی کے ساتھ ملک بھر کے اہم ترین پوائنٹس کے اوپر پھیلا رہا ہے۔ اور اس بار ایران کا جو پریپیئرڈنیس ہے اس کا ملٹری، وہ بہت ہی شدید قسم کا ہے، بہت تیز قسم کا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ خطے کے اندر ایران کے جو حامی فورسز ہیں، ایران بہت تیزی کے ساتھ ان کو اکوپڈ کر رہا ہے، ملٹری اکوپ کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو لبنان کے اندر بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، جس میں لبنان میں حزب اللہ کے جو چیف سیکیورٹی چیف تھے ان کو مارا گیا تھا، ہاشم طباطبائی کو، اور اس کے بعد سے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں شیخ نعیم قاسم، انہوں نے ایک کھل کے دھمکی دی ہے۔ کل انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کیا، اس میں کہا کہ ہم جو ہاشم طباطبائی ہے ان کے خون کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے اسرائیل سے، اور یہ جو بدلہ ہم لے لیں گے وہ اپنے وقت پر دے دیں گے، اور اپنے منتخب کی ہوئی جگہ کے اوپر ہم اسرائیل سے اس کا بدلہ لے لیں گے۔ اس کے بعد سے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو جب سے جنگ بندی ہوئی تھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، تب سے حزب اللہ نے کوئی کارروائی اس علاقے میں نہیں کی تھی، گو کہ اسرائیل نے 1000 سے زائد دفعہ جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک کوئی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی۔ لیکن اس بار شیخ نعیم قاسم کی جانب سے براہ راست دھمکی دینا اور کلیئرلی بتا دینا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور وقت کا تعین بھی ہم کریں گے، جگہ کے تعین بھی ہم خود کریں گے، اس کے بعد سے اسرائیل کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کو بھی ہم دیکھیں گے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی کافی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوبارہ سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ کریبین کا علاقہ ہو، یا پھر رشیا اور یوکرین کی جنگ کی صورتحال ہو، ہم آپ سے کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔